अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और तजर्बे की ये तवालत जो है 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मबनी है। हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत सारे अदारों से मुंसलिक रहे हैं, लेकिन एक ख़ासा इनकी शख्सियत का सहाफ़त के हवाले से जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका, वो ये है कि वो ख़बरियत को जानने की बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन आज से पहले भी ये प्रोग्राम का हिस्सा रहे और उस प्रोग्राम में इन्होंने एक बात कही, जब सवाल किया गया कि लॉकडाउन होगा कि नहीं, तो वाज़ेह तौर पर इनकी राय थी होगा नहीं, करना पड़ेगा। और हमने देखा कि वो लॉकडाउन करना पड़ा और वो सिलसिला आगे चलता रहा। लेकिन एक और खूबी इसी शख्सियत की है, और वो है कि मुख्तसर और जामे जवाब भी इनकी शख्सियत का हिस्सा है। मुझे याद है कि कश्मीर का एक सवाल जब मैंने किया तो उनका बड़ा मुख्तसर जवाब था कि जो भी फ़ैसला हो, जब भी फ़ैसला हो, जब आज़ादी का सूरज तलू होगा तो उसका सेहरा पाकिस्तान के सर जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं, ये तारीख़ गवाह है, यानी वक्त बताएगा। और यही इख्तिसार और जामे पॉलिसी के तहत आज भी वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब एजाज़ नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मसरूफ़ियत के बावजूद आमद का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की सीनत बनी लीडिंग स्टोरी है, कोरोना कब तक रहे नहीं मालूम, डंडे से कोई बात नहीं मनवाई जा सकती, लॉकडाउन के मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, रोज़गार पोर्टल का इजरा, वज़ीर आज़म इमरान खान का बेरोज़गारों के लिए प्रोग्राम सियासत से बालातर रखने की यकीन दहानी। ये वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना कब तक रहे नहीं मालूम, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि डंडे से कोई बात नहीं मनवाई जा सकती, लॉकडाउन के मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन कैसा है? उन्होंने किया है स्मार्ट लॉकडाउन, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं, और एक वो वादे करते रहे कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। पहले एक जवाज़ था कि लोग भूख से न मर जाएं, अब जवाज़ है मईशत जो है उस पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब यहाँ बुलाने का। अगर हम पहले दिन से ये देखें तो एक चीज़ जो हमें इस सारे मामले में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में, पॉलिसी में, वो जो चीज़ हमें नहीं नज़र आई वो है एक चीज़, किसी भी चीज़ का कह लें कि आप बारबत होना, किसी चीज़ पे आपने किसी को सिंक्रोनाइज करना, एक लाइन एंड लेंथ से चलना। ये कोई आम मामला किसी दुकान का, बाज़ार का, किसी महल्ले का नहीं था। ये एक मुल्क का, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल, एक आलमी सतह पर इशू पैदा हुआ ना। बिल्कुल। हम उसके साथ हमें हर चीज़ का इल्म था। ये ऐसा तो नहीं कि ख़बर अमेरिका में, ये चीन में हुई तो हमें 1 माह बाद जाके पता चला कि वो चीन में ऐसा हो गया है। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ का विदिन सेकेंड्स हमें पता था क्या हो रहा है। तो जो लीडर होते हैं, जो कौमों को लेके चलने वाले होते हैं, वो आइडियाज़ या वो कोई भी एक लाइन, वो एक प्रोग्राम वो देते हैं, वो पूछते नहीं हैं। और फिर वो रोज़ाना बैठ के कि अभी कर लेते हैं, दोपहर को नहीं कर लेते, शाम को थोड़ा सा कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं चलता। लीडरशिप की बुनियादी क्वालिटी होती है कि वो अपने फेथ, अपने आइडियाज़, अपनी आइडियालॉजी के साथ, वो फर्म बिलीफ के साथ, वो एक कमिटमेंट, जिस चीज़ के हमें यहाँ वो लैक इन्होंने किया है वो है लैक ऑफ कमिटमेंट। लैक ऑफ कमिटमेंट इन मैनी वेज। वो ना सिर्फ कौम के साथ बल्कि वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ उनको जैसे लेके चलना होता है ना, उसमें नहीं है। आप देखें इस पे प्रॉपर हमें पॉलिसी जो सी है वो नज़र ही नहीं आई। पहले दिन से सूबाई वज़ीर ने 1 घंटा आके पहले कुछ कह दिया, उसके बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात आ गए, उसके बाद वफाकी वज़ीर आ गए, उसके बाद मामले ख़ुसूसी आ गए हेल्थ पे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर खुद आ गए। फिर आप पहले दिन आए हैं, 2 दिन बाद फिर आप आ गए, 4 दिन बाद फिर आप आ गए। लेकिन आपने जो गुफ्तगू की, जो बातें की, जो हमें बताया, उसमें कंटिन्यूटी कहाँ रह चुकी? बिल्कुल वो आपको ऐसा कुछ नहीं। यानी ये फैसला साजी का बहुत अच्छा खासा फुकदान नज़र आया है। फुकदान नहीं, बहरान नज़र आया है। सही, बिल्कुल।
یعنی بحران ہمارے یہاں فیصلہ سازی کا بحران ہے. اور اس کی وجہ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا کوئی ٹیم یا سوچ یا بصیرت یا کوئی بھی ایسا ادراک، فہم، کوئی لفظ؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی نو ڈاؤٹ ٹیم، کیونکہ یہ کلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے نا، ٹیم ورک ہے، لیکن ٹیم ورک سے زیادہ آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، آپ کی اپنے جو ہے کہ کمٹمنٹ ہے، کہ کسی کو لے کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں، کیونکہ بات کرنے سے پہلے، پروگرام ڈیفائن کرنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ جیسے کہتے ہیں لک بیفور یو لیپ، ٹھیک نا، اس کے بعد تھنک بیفور یو اسپیک، سارے معاملات جب آپ نے کہہ دیا، کہنے سے پہلے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ سوچ بچار ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، یہ بات کرنے سے پہلے کے ہیں. بالکل. یہ ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت نہیں سوچا جاتا اچھا پھر ہم ایسے کر لیتے ہیں، اچھا ہم ایسے کر لیتے ہیں. نہیں، وہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے. اور مجھے یاد ہے 21 مارچ کو آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوگا نہیں، کرنا پڑے گا آپ کو ہر حال میں. اس سے پہلے اور اس کو آپ لاک ڈاؤن کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بار بار کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. صوبے جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، صوبوں میں کیے گئے لاک ڈاؤن سے نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ وزیر اعظم کے بیانات ہیں اور وزیر اعظم خطابات بھی کرتے رہے. یعنی یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا نام دیں گے؟ دیکھیں، جب وہ 21 غالباً مارچ کو میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، 23 کو یہ لگ گیا. اس سے پہلے بھی پورا ہفتہ یہی ہوتا رہتا تھا کہ صبح لاک ڈاؤن ہونا ہے، شام کو نہیں ہونا، کرنا ہے کہ نہیں کریں گے، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. یہ سارا چکر رہا ایسے ویسے کا. میں نے اس پر بھی کہا تھا کہ یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل. یہ جو پینڈیمک تھا، یہ جو ایشو تھا، یہ عالمی جو اس کی انٹینسٹی تھی، وہ تو بالکل سب کو، صرف مجھے کیا، یہ ہر بندے کو یہ علم تھا. بالکل. اور یہ ظاہر تھا کہ اس کی یار انٹینسٹی اس لیول پہ جائے گی. اس کا صرف ایک کیونکہ اس کی تو ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے، ہمارے پاس اس کو پریکاشنس چیزیں نہیں تھی، ایسی کوئی ایسی ڈیفائنڈ چیزیں نہیں تھی کہ یہ ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے، ہم اس کو ایسے سیو کر لیں گے. تو اس کا جو فوری حل تھا وہ لاک ڈاؤن تھا. بالکل. تو آپ نے اس لمحے، اس ہفتے میں، اس 10 دن میں بھی اسی بات پر ہے کہ آج ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے، کہاں کریں گے، کہاں نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کی بات نہیں ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل. لیکن یہ کرنے کے باوجود جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایون وزیر اعظم بھی کہتے رہے کہ ہم نے بڑا آبزرو کیا، جہاں جہاں پہ یہ پرابلم سامنے آ رہی تھی، جہاں پہ یہ وبائی مرض تھی، ہم نے اس کو آبزرو کیا. لیکن اس آبزرویشن کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا لاہے عمل نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بڑا اتھینٹک تھا اور یہ پہلے سے ڈیسیژن لیا ہوا تھا، اس کے لیے تیار تھی حکومت، یا اقدامات کر لیے گئے تھے. یعنی میں بہت ساری ایسی باتیں دہرا سکتا ہوں جس میں بہت کچھ شامل ہے. یعنی لفظ معیشت کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ اب وہ پورٹل بنایا جا رہا ہے بے روزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کب کام کرے گا، امپلیمنٹیشن کب ہوگی. اس کے علاوہ احساس یا امدادی پروگرام، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو چکا، لیکن وہ کب کسی تک پہنچے گا ابھی تک کوئی صورتحال ایسی سامنے نہیں آئی. اس کے علاوہ وہ سامان جو طبی حوالے سے اگر دیکھا جائے، حفاظتی سامان جس کے لیے ڈاکٹر روز مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مزدور طبقہ جس کو سامنا ہے، واقعی جس کی بھوک پچانی تھی، وہ اب شاید تشخیص بھی نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنے چارجز نہیں. تو آخر حکومت نے کیا کیا؟ کوئی ایسے اقدامات، کوئی ایسی سوچ پہلے سے تھی جس کو اپنایا گیا اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں یار یہ اتھینٹک کام کیا گیا حکومت کی؟ حکومت تو ابھی تک پروسیس میں ہے، ابھی تک پلاننگز ہو رہی ہیں، لیکن نہ لاک ڈاؤن کی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ وہ واقعی ہو گیا، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اقدامات ہو گئے یا نہیں ہو گئے. ابھی تک ہر چیز تاخیر کا شکار ہے. یہ بات تو وہی ہے کہ آنیاں جانیاں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ پورا اختصار کے ساتھ یہ سارا اس کا احاطہ کر لیں تو یہ آنیاں جانیاں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک وہی نظر آ رہی ہیں. یہ وہی ہیں. دیکھیں آپ ابھی ڈائلیما دیکھیں، ہمارا المیہ دیکھیں، ہمارا یہ پریشانی دیکھیں، ہمارا یہ معاملات دیکھیں کہ اس کی آپ دیکھیں کہ آپ سنجیدگی دیکھیں اس کی، کہ ابھی تک ہمیں صرف یہ ایک جو لفظ لاک ڈاؤن ہے نا، اور اس کو ہم اسی کو ڈیفائن نہیں کر پائے. باقی تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل. ہم سے ابھی تک لاک ڈاؤن ہی ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں، لاک ڈاؤن ہوتا کیسے ہے، لاک ڈاؤن کرنا کیسے ہے، اور لاک ڈاؤن کون سا کرنا ہے. بالکل. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کی یہ 5-7 ایک سامنے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے بعد نرم لاک ڈاؤن. کیا کریں گے لاک ڈاؤن؟ یہاں ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہاں رہ جائے گا، وہاں رہ جائے گا، وہ نہیں بچے گا، یہ بچے گا. صبح جب اٹھتے پتہ چلا لاک ڈاؤن تو ہو چکا ہے. بالکل. یعنی اگلے دن یہ سننے میں آتا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کا سوچا جا رہا ہے. یعنی وہ کب ہو گیا، کیسا ہو گیا، لاک ڈاؤن ہے کیا، وہ واقعی ڈیفائن نہیں ہو پایا ابھی تک.
ابھی ہم اس کو یہ سارا سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے کلیکٹیو اپروچ، کلیکٹیو سٹیپس، کلیکٹیو پریکاشنس، ہر چیز میں اجتماعیت. ہمیں جو یہاں فقدان نظر آیا ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے کونسل کی سطح تک، وہ ہے ایک جو کوآپریشن کی فقدانیت. صوبوں کو کبھی کہا گیا کہ ہم آپ کو پالیسیز دیں گے، وفاق یہ کہہ رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے رابطے اوپر ہم نے یہ کیا ہے ایسا کریں، ٹھیک ہے. جب وہ کس اسٹیپ لے لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے کیسے لے لیا. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت لے لیا، پھر 18ویں ترمیم کو بھی آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بہت ساری ایسی باتیں، میں اس پہ تو ضرور جاؤں گا، لیکن جو وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں روزگار پورٹل کا اجرا، بے روزگاروں کے لیے پروگرام سیاست سے بالا تر رکھنے کی یقین دہانی، اور یہ ابھی تک یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، یعنی اس کا اجرا کیا گیا ہے. اور آج کیا دن ہے، یعنی یہ مئی کا مہینہ جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کب کا ہے، اور یہ صورتحال کب سے شروع ہوئی ہے. یعنی عوام کے مسائل، اور اسپیشلی میں یہاں پہ ذکر کروں گا اس سفید پوش طبقے کا جو واقعی شاید اس کا چھوٹا موٹا روزگار تھا، اس میں چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ کہہ لیں، چاہے وہ چھوٹے موٹے کاروباری طبقہ کہہ لیں، کسی بھی حوالے سے بات کر لیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. خطۂ غربت کے لوگ تو پہلے سے قدرے عادی تھے، وہ کس طرح سروائیو کر رہے تھے وہ پہلے بھی نہیں سوچا جا رہا تھا. اب اگر انہیں امداد مل رہی ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ طبقہ جو سفید پوش تھا، جو پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہا تھا اور اب اس کے برے حالات ہیں، اس کے لیے یہ بے روزگار پورٹل جس کا اجرا کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے حالات ایسے ہیں کہ آپ کی ایکسیس انٹرنیٹ کے تھرو آپ کے پورٹل تک، عام آدمی کی ایکسیس آپ تک بڑی آسانی سے ہو پائے گی، جس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس کے پاس تشخیص کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس اور اشیاء ضروریہ کے پیسے نہیں ہیں، اور کسی حد تک وسائل بھی نہیں رہ گئے، وہ آپ کو پورٹل پہ ایکسیس کریں گے. ان کے لیے آپ یہ چیزیں بنا رہے ہیں، اور دوسرے آپ کی یقین دہانی کہ جی یہ سب کے لیے برابر ہوگا. دیکھیں پورٹل کا معاملہ بھی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بدقسمتی دیکھیں یہاں کہ یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو گریڈ 17 سے لے کے 21 تک BISP پروگرام کے جو غریبوں کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ جو 2-4 ہزار روپے تھے وہ کھا گئے. بالکل. اب دنیا دیکھیں کہ کس حد تک کہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ اشرافیہ، یہ ایلیٹ، یہ کیسے لوگ تھے، یہ آپ کا کیسا سسٹم تھا کہ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ جو ایک گھر میں کام کرنے والی، جو جھاڑو پوچھا کرنے والی، جو بیچارے بیوہ تھی، اس کے پیسے کون کھا گیا، اور کتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی رقم ادھر سے ادھر ہو گئی، علم نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. یہ اور اس پروگرام میں جو اتنے سال سے چل رہا تھا، اسٹیبلش تھا، اس کا پورا ایک میکانزم ڈیولپ تھا، تو اس میں یہ ہو گیا ہے. تو جو پروگرام ابھی اجرا ہونے جا رہا ہے، اس کی پوری کی پوری اس کی ڈائمینشنز ہی عام پبلک کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہوئی، اس میں کیا ہو رہا. اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا یہ چند دن پہلے احساس پروگرام میں کس شہر میں کہاں کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل بہت سارے فراڈز کا سامنا کرنا. کوئی لینے جا رہا ہے 12,000 ملنا ہے تو وہ 11,500 دے دیا گیا ہے، اسے 11,000 دے دیا گیا. کہیں کچھ جگہوں پہ لوگوں نے اسے 10,000 روپے دے دیے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ فارم سائن کر لیے گئے، یعنی غریب، بیوہ، یتیم لوگوں سے، اور انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ان کا پیسہ ہی لے گئے. اب وہ جو فارم، جو ڈیٹا، جو وہ اس کو سارا اس کو کلیکٹ کیا گیا ہے، وہ کس نے کیا، کہاں گیا، فارم کہاں گئے، وہ ڈیٹا کس کے پاس ہے، یہ الگ سوال ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد خبر یہ بھی آئی کہ پاکستانیوں کو اتنا ڈیٹا اتنے کروڑ روپے میں ڈارک ویب پہ چلا گیا. بالکل. تو یہ معاملہ جو سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا پورٹل، یہ وہ اس کو ہم ایسے کر رہے ہیں، یہ انتہائی ڈیولپڈ کنٹریز میں جہاں ایک فگر رائٹ سے لیفٹ نہیں ہوتا، یہ وہاں کے معاملات ہیں. پھر آپ یہ کہ آپ کے پاس پورا ایک سسٹم تھا. دیکھیں کہ خدمت میں بھی سیاست، بالکل سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ خدمت میں بھی سیاست کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے، کہ اسی سیاست کی وجہ سے تو وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہو سکی. بالکل. کہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بھی وہ سیاست ہے. لیکن وہ یہاں پہ یہی یقین دلا رہے ہیں کہ سیاست سے بالا تر رکھنے کی یقین دہانی. ہاں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ بالا تر، اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے، مل کے چلیں گے، یہ ایک وہ پیج پر آ گئے، یہ پیج کیا ہے، یہ کتاب سے باہر ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ایسے پیج ہی کتاب سے باہر ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں کہنے کو ہیں کہ آپ جاتے، پڑھے نہیں جاتے، ہوتے ہی نہیں ہیں، وجود نہیں ہوتا ان کا. وہ کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. بالکل. بالکل.
ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ بھائی بات نہیں, ہمیں کام دیکھنا ہے. یہاں پہ تو ویسے ورڈز کے شور شرابہ ہی رہتا ہے, بلکہ میں اگر مجھے اجازت ہے میں آگے بڑھتا ہوں تو دوسری جو ہیڈ لائن ہے وہ اسی چیز کی غمبازی کر رہی ہے کہ قومی یکجہتی کی ضرورت میں 18ویں ترمیم کا شوشہ, وزیر اعظم کا رویہ غیر سنجیدہ ہے, لاک ڈاؤن کو کبھی اسمارٹ کبھی سونا بنا دیتے ہیں, سندھ کے وزراء کا ایک بار پھر وفاق پر کورونا پھیلانے مدد نہ کرنے کا الزام. اور اب یہ سندھ کا صوبہ واقعی جو بھی کر رہا تھا, جیسا بھی کر رہا تھا, کچھ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ صورتحال ہے, سنگینی ہے, حساسیت ہے, آپ کو معاملے دیکھنے ہوں گے. اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انہیں پورے مثلا اپنی کابینہ کو بیٹھا کے یا بیٹھ کے وفاق کو بتانا پڑ رہا ہوتا ہے اور ان پہ الزام تراشی ہو رہی ہے. اور وفاق میں بہت ساری کابینہ جو ہے وفاقی, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے ایک کوئی ایسی بات کر دیتی ہے کہ وہ حکومت سندھ کو ٹیز کر رہی ہو. تو اس ساری صورتحال میں عام آدمی کہاں گیا, کرونا کی حساسیت یا سنگینی کہاں گئی, وبائی مرض کہاں گیا اور اقدامات کہاں گئے؟ یہ دیکھیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر یہی بات کر رہا تھا میں کہ وہ جو کوارڈینیشن نہیں ہے اور خدمت میں بھی سیاست. بالکل. اب پھر صوبہ اور وفاق آمنے سامنے. وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وفاق پر کورونا پھیلانے کا الزام. بالکل. وہ کاؤنٹر کرنے کے بجائے, ہیلپ آؤٹ کرنے کے بجائے یا کچھ چلیں, وہ اس حد تک اگر یہ بظاہر ایک چھوٹا سا سادہ سا, کیونکہ ہمارے روٹین میں ہمیں ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں, پڑھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ یہاں تو الفاظ کی حرمت چیزیں وہ ساری بیچاری کہیں کہ کہیں چلی گئی ہیں. وہ اتنے تواتر کے ساتھ کوئی کہیں کا لفظ کہیں فٹ ہو گیا, بس جاننے دو. تو اس سے ہمیں ایک نا صرف نظر درگزر ایک ہمیں محسوس نہیں ہوتا. دیکھیں کیا کسی ڈیولپ کنٹریز میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ وفاق پہ کس چیز پہ کیا الزام لگا رہا ہے؟ اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اس کی انٹینسیفائی, اس کی حساسیت کہ وہ کہہ رہا ہے وفاق پر بجائے اس کو کاؤنٹر کرنے کے, کنٹرول کرنے کے سارے معاملات کو, وہ کہہ رہا ہے اس پھیلانے کا الزام. پہلی بات یہ. دوسری اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہی مسئلہ ہے پولیٹیکل, سیاست, وہ کھینچتا نہیں, سیاسی, وہ اختلاف, بنیادی اختلاف وفاق میں اور صوبے میں. تو یہ جب معاملات 2 مہینے بعد بھی, اتنے عرصے بعد بھی ہم یہاں کھڑے ہیں کہ صوبوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ وفاق نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, وفاق کو ابھی تک نہیں پتا صوبوں سے ہمارے لیے کیا کچھ ہوا ہے. بالکل. تو باقی معاملات دیکھ لیں کہاں تھا. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی سنگینی میں یہ صورتحال آخر ذمہ دار کون ٹھہرایا جائے گا؟ اور واقعی کیا کوئی تدارک بھی ہو پائے گا وبائی مرض کا, یا یہ صرف بیان بازی رہے گی, سیاست رہے گی؟ بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن بھی چاہوں گا. آپ کو نہیں لگتا کہ صوبہ سندھ نے جو کام شروع کیے تھے شاید وہ کسی حد تک بڑی بہتری کی جانب جا رہا تھا, لیکن اب سارے کا سارا سلسلہ جو ہے بیانات پہ مبنی ہو گیا؟ دیکھیں مراد علی شاہ نے وہ پرو ایکٹیو دکھائی دی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. ایک چیز کو لے کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہ اس کے بینر تلے ان کی کوارڈینیشن, بہرحال وہ کوارڈینیشن کی وفاق سے بہتر نظر آئی. صحیح. آؤٹ کم کیا نکلا کیا تھا, لیکن وہ جو ایک کوارڈینیشن کا لیول, وہ جو ایک 1 مین آرمی 1 مین لیڈرشپ وہ وہاں نظر آئی تھی. ٹھیک ہے, جو وفاق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ذمہ دار ان کو آپ کریں کہ جو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پر آ کر بھاشن دیتے تھے. بھائی ایک پیورلی میڈیکل کا ایشو ہے, بالکل ایک پیورلی نیشنل لیول کا ایشو ہے, اس پہ 10 منٹ پہلے صوبائی وزیر اطلاعات ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں, اس کے بعد صوبائی وزیر صحت آ جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی معاملہ خصوصی آ جاتا ہے, اس کے بعد کوئی ایک اور وزیر آ جاتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وفاق آ جاتا ہے, اور پھر وفاق میں بھی 3-4 شخصیات مختلف آ جاتی ہیں. بھئی ہم نے جو پچھلے ماہ ہم نے جو خاص طور پہ جب آغاز ہوا اس کا باقاعدہ ہم نے مینشن کیا, گلے شکوے کیے, لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ 20 بندے کھڑے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. 20 بندے کھڑے کر کے پیچھے کہا جا رہا ہے آپس میں قریب کھڑے نہیں ہونا. بالکل. یہ کانفرنسز میں یہ تو صورتحال تھی کہ یہی نہیں پتا تھا. وہ تو جب پورا میڈیا نے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو پھر اس سے ذرا سا وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑا سا کیا گیا, تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو ہے, وہی میں نے کہا تھا کہ ایک جو تھا نا کوارڈینیشن, ایک لائن اینڈ لینتھ, وہ نہیں, وہ پاکستان کا مسئلہ ہے, کنٹری کا مسئلہ تھا, کسی ایک صوبے کا ایک ضلع کا تو نہیں تھا. تو اس میں صوبوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا. ڈیٹا ہر سیکنڈ بعد آپ کے پاس ایک بنیادی ایک پورٹل ہے, بنیادی آپ چیز ہے, ایک آپ کے پاس میکانزم ہے, اس میں آتا شام کو 4 بجے 5 بجے کسی ٹائم ایک ذمہ دار بندہ, ایک وفاقی وزیر صحت ہے, معاون وزیر صحت ہے, کوئی آپ نے بنا دیا ہے, وہ کمانڈ سینٹر ہے, کچھ بھی ہے, وہ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ ہوا ہے آج, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ
کہ وہ 50 گولیوں میں وہ بھول ہی جاتا ہے کہ کون کیا 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 تھا, کس نے کیا کرنا ہے. بالکل, یا ایکچوئل کیا ہونا ہے, یعنی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ آپس میں بات ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر سیاسی بیان بازی, یا صرف ہم ایسا کر لیں کہ شاید ٹی وی پہ آنے کا شوق اتنا وہ اتنا حاوی رہا ہے, اتنا حاوی رہا کہ بھائی عوام, وہ بھی کسی حد تک سیاست ہی ہے, صرف اپنا نام تھام دلانے کے. لیکن کورونا کی جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں نئے کیسز بہت سارے رپورٹ ہوئے, متاثرہ افراد کی تعداد 18,000 سے بڑھ گئی. اب تک وائرس سے 417 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صحت یاب بھی ہوئے ہیں بہت سارے افراد یا مریض کورونا کے. لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کورونا لازم بات ہے, ایک مرض ہے, وبائی مرض ہے, بہت سارے لوگوں کو سامنا ہے, بہت سارے لوگوں کو سامنا اپنی جگہ پہ, جو لوگ اس کا شکار ہو چکے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن باقی جو افراد ہیں وہ بھی محتاط ہیں, بہت ساری احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے ہیں. کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ضرور ہے جو اس سے واقعی سب سے آگے لڑ رہا ہے, جو بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور وہ طبقہ ہے ڈاکٹرز کا. انہیں مسیحا کا نام دیں, کوئی بھی نام دیں, جتنے بھی آپ احسن انداز سے پکار سکتے ہیں وہ پکارے جا سکتے ہیں. اور اس وقت اس جنگ میں, اس چھپے دشمن کی جنگ میں سب سے آگے ہیں وہ, اور ان کو بھی, یعنی وہ زندگیاں بچانے والوں کو اپنی جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سلیوٹ نہیں, حفاظتی لباس فراہم کریں ہمیں, یہ ان کی درخواست ہے. وہ چند دن قبل بہت سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ ہیں وسعت اللہ خان صاحب, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی خدا را انہیں ہیرو نہیں زیرو ہی سمجھ لیں. بہت اچھا جملہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی کچھ سمجھیں کہ یہ ڈاکٹرز کے بھائی انہیں فرنٹ لائن ہیرو کہہ کے, فرنٹ لائن سولجر کہہ کے, فرنٹ لائن سپاہی کہہ کے انہیں اپنے سب کچھ ہیرو مان لیا. تو بھائی ان کے لڑنے کے لیے جو انہیں ایکوپڈ ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, بھائی وہ ایکوپمنٹ کہاں ہے؟ آپ نے کوئٹہ سے لے کے سندھ تک, سندھ سے لے کے پنجاب تک آپ نے ڈاکٹرز کی دہائیاں سن لیں کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے نا, اسی انوائرمنٹ کے, ود ان دا انوائرمنٹ انہوں نے رہنا ہے. آپ نے, میں نے, عام پبلک نے تو ٹی وی پہ دیکھ لیا, سن لیا, دور سے دیکھ لیا, محلے گلی میں وہاں یہ ہوا ہے. ہم نے ان پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں کرنی. بالکل وہ ہے کہ جو ہمیشہ وہ ریڈ لائن میں, ریڈ زون میں رہے, کہ 24 گھنٹے ان کی انٹریکشن ان کے ساتھ ہے. تو بھائی ان کے لیے جو ایک انٹرنیشنل لیول ہے ماسک کا, جو حفاظتی سامان ہے, میڈیکل ہیں, بہت ساری چیزیں پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, انہوں نے, آپ دیکھیں کہ کوئٹہ سے لے کے کس کس شہر سے ان کی آواز, ان کا پروٹیسٹ نہیں ہوا. بالکل. تو بھائی وہ بیٹھے بیٹھے صرف محض تعریفیں کیے جانا, تعریفیں کیے جانا, تعریفیں کیے جانا, اس کا کوئی حل تو نہیں. میں پھر واپس وہیں آغاز پہ جاؤں گا کہ کب سے یہ معاملہ شروع ہوا, کب سے دنیا نے اس کو نپٹنا شروع کیا, کب آپ نے دیکھنا شروع کیا. اس کے بعد آبزرویشن تھی جس کا آپ ذکر بھی کرتے رہے. ہم آبزرو کر رہے ہیں, ہم نے دنیا آبزرو کی, ہم نے یورپ کو دیکھا, ہم نے امریکہ کو دیکھا, ہم نے برٹش کو دیکھا, ہم نے ووہان کو دیکھا, یعنی آپ نے آبزرویشن بھی کر لی. آپ کی ایک بہت بڑی فوج, ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کی میٹنگز کا بھی ایک بڑا تانتا بندہ رہتا ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس کے باوجود یہ بیسک اقدامات تھے کہ آپ کو ان کو تو بچانا ہے جو لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں, یعنی کوئی ایسا لاہے عمل نہیں طے ہوا. ہاں یہ تھا, لیکن یہ بھی کسی نے بعد میں بتایا, یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ان تمام کانفرنسز میں, میٹنگز میں, یہ تمام معاملات میں یہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھو. بالکل. وہ جن کا سب سے پہلے سوچنا تھا ان کا سب سے پہلے یاد آیا, سب سے آخر پہ یاد آیا, وہ بھول گیا تھا, وہ بھول گیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہر بات انہیں تھوڑی دیر سے ہی نہیں یاد آتی؟ شاید یاد آتی ہے کہ کرائی جاتی ہے. ہاں, یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ بھی یاد آتی ہے یا کوئی کرا دیتا ہے. میرا خیال ہے وہ یاد آنی ہی نہیں تھی. صحیح, وہ کرا دی جاتی ہے تھوڑے سے عرصے بعد. میں مزید تھوڑا سا اگر آگے بڑھوں تو ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو اس سے جنگ لڑ رہا ہے, جو آپ کے فرنٹ مین, فرنٹ سولجر, فرنٹ سپاہی, جو مرضی آپ جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیے کہ چلو ہیرو نہیں زیرو ہی مانو, لیکن وہ ہیں, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس کا شکار ہے, جو اس میں مبتلا ہے. اب ڈاکٹر طبقہ جو آپ کو چیک کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے, لیکن وہ رکے گا نہیں.
وہ آگے بھی لوگوں کو چیک کرے گا اور آگے پتہ نہیں کتنوں کو پھر متاثر کر سکتا ہے. زندگی اپنی بھی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے, بہت ساروں کی خطرے میں ڈلی ہوئی ہے, لیکن وہ طبقہ جو مبتلا ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, میں تھوڑا سا اس کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پشاور میں کورونا ٹیسٹنگ کے نام پر مذاق, 3 دن بعد رپورٹ نہ مل سکی. سینٹر میں موجود سسٹم خراب, عوام کو انتہائی مشکلات کا سامنا. لیکن ایک تو ہے یہ سلسلہ کہ وہ ٹیسٹ کی رپورٹ ہی نہیں مل پا رہی, وہ کیسے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ابھی ایک الگ میٹر ہے. دوسرا سلسلہ جو پالیسی ہے حکومت کی, عوام مفت ٹیسٹ سہولت سے محروم. یعنی حکومت نے کیا کرنا تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے, حکومت نے اب تک کیا کیا وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ جو ٹیسٹ ہونے تھے نا, جن کے لیے بہت کچھ تشخیص ضروری تھی, وہ ٹیسٹ کی سہولت سے عوام محروم ہے. لیبارٹریز کی چاندی ہے, اور کیوں چاندی ہے؟ کچھ لیبز ایسی ہیں جہاں پہ فیس 9,000 ہے, کچھ لیب ایسی ہیں جہاں پہ 8,000 ہے. یعنی یہ 8 اور 9,000 کا فگر ہے. آپ کو اپنی تشخیص کرانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے, تو وہ جو دعوے تھے بھوک سے نہ مر جائیں, آپ کو نہیں لگتا بھوک سے تو شاید وہ زندہ رہیں گے, تشخیص سے نہ مر جائیں؟ دیکھیں, آپ اربوں روپیہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, پیپر ورک پہ, نئی میٹنگز کے لیے, ایسی شخصیات کے لیے, ایسی کاروباری شخصیات کے لیے, ایسے کاروباری اداروں کے لیے سبسڈی کی صورت میں دے دیتے ہیں اور دیتے چلے آئے ہیں. جو صرف اسی گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے, بالکل پچھلی بھی گورنمنٹ کا یہی معاملات رہے ہیں. اس میں ٹیکنیکلٹیز کہہ لیں, اس میں اکنامیکل کچھ پرابلمس کہہ لیں, اس کو ٹیک اپ کرنے کا انداز کہہ لیں, یا اس کو ایک کہہ لیں کہ رول کہہ لیں, اس کو ایک ان کے فیسیلیٹیٹ کرنے کا انداز کہہ لیں, سب کچھ ہے. جب آپ ایک کسی شوگر مل کو, آپ کسی اور بڑے ادارے کو, آپ کسی اور فائنینشیل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو آپ اسٹیبل کرنے کے لیے آپ اتنی بڑی اور ہیوی اماؤنٹ سے آپ اس کو سبسڈائز کر سکتے ہیں, اس کو سبسڈی دے سکتے ہیں, تو یہ جو پبلک کے لیے میڈیکل ٹیسٹ ہیں, ایک بندہ پہلے پریشان ہے, ایک بندے کو آپ دے رہے ہیں کہ 2,000 روپے دینا ہے, ایک بندے کو دے رہے ہیں کہ پر منتھ کے لیے آپ 12,000 روپے اس کو دے رہے ہیں, وہ 7,000 روپے کا یا 9,000 روپے کا ٹیسٹ کیسے کروائے گا؟ صرف آپ اس کو کمپیئر کر لیں آپ اس کو, کہ جس کو پورا مہینہ گزارنے کے لیے 12,000 روپیہ پورے کنبے کے ساتھ دیا جا رہا ہے 6 سے 8 بندوں کے لیے, وہ ایک بندہ اپنے کے اوپر جس کا بھی اسے پتہ نہیں کہ مجھے ہے بھی یا نہیں, وہ 9,000 روپیہ کیسے لگا سکتا ہے اس پہ؟ بھئی آپ اربوں کسی کو کسی چیز میں دے سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہے, یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں جب آپ کے لیے جب یہ قدرتی آفات آتی ہیں, وہ زلزلے کی صورت میں ہوں, وہ سیلاب کی صورت میں ہوں, وہ کسی یہ پینڈیمک ایشو کی صورت میں ہوں, تو وہاں ایسے جو فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں وہاں یہ پبلک کے لیے, عوام کے لیے یہ چیزیں ساری ان کے گھر, ان کی دہلیز تک بغیر کسی چون چرا کسی معاملات کے پہنچائی جاتی ہیں. یہ بطور شہری ہمارا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس پہ کتنے پیسے لگے, کتنے معاملہ لگے, وہ اس کے بعد جو آپ کی اتنی بڑی ٹیم بٹھائی ہوتی ہے نا, جو فائنینشیل ٹاسک فورسز ہوتی ہیں, فائنینشیل ایشوز کو ڈیل کرتی ہیں, وہ سارے جو ادارے, جو ڈویژنز, جو وزارتیں ہوتی ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ بھئی یہاں سے نکل کے یہاں اتنا انویسٹ ہو گیا ہے, بالکل, اور یہاں سے ہمیں ریٹرن آئے گا نہیں. جو نکلا ہے اس کو کور کیسے کرنا ہے, وہ معاملہ دیکھنے کیسے, یہ ٹیم اس لیے ہوتی ہے. دیکھیں سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں, سیدھی سڑک ہے, عام بچے کو بٹھا دیں گاڑی بھی, چلتے جاؤ, وہ آٹو پہ لگی وہ چلاتا رہے گا, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل بھائی وہ اس کی مہارت اس کی وہ اسی پر نظر آنی ہے کہ جب اسے پتہ ہے کہ آگے سے 6 چیزیں آ رہی ہیں, آگے سے کتنی سٹیپس ہیں, کتنے کروز ہیں, وہاں جس نے کنٹرول کرنا ہے اسی کو, جو مشکلات سے نکالے, جو مشکلات کو فیس کرے, وہی لیڈر ہے. بالکل, لیڈرشپ کی بنیادی کوالٹی یہ ہے. نہیں, مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لیڈر جو بھی ہے اس کو اندازہ ہے مشکلات کا, کہ مشکلات کیا ہیں, پہلی بات. دوسرا, جو بھی مشکلات ہیں ان میں سے اہمیت پہلے کس کو دینی. یعنی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, آپ امداد دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس لیے؟ بھوکے نہ مریں لوگ. آپ کاروبار کا سوچ رہے ہیں, چھوٹے کاروبار چھوڑ دو, شروع کر دو, کھول دو, معیشت تباہ ہو رہی ہے. آپ اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا اگر ٹیسٹنگ سسٹم نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی صورتحال کیا ہے, یہاں پہ بیماری کی ریشو کیا ہے, لوگ کتنے متاثر ہو رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے
اگر آپ اس کے یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پر ہیڈ جتنا خرچہ آ رہا ہے ٹیسٹنگ کا اور ایک عام آدمی نہیں دے پائے گا, تو آپ اپنی وہ تمام کی تمام امداد سمیٹ کے کم سے کم یہ کام تو کر لیتے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پریارٹیز کیا ہیں. بالکل میں وہی جاننا چاہتا ہوں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پریارٹیز کیا ہیں. پریارٹیز جو سی ہیں وہ کیا, وہ میڈیکیشن منگوانے میں ہے پریارٹیز, وہ کیا ایکوپمنٹ آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہے, وہ پریارٹیز کیا تقاریر کے لیے ہے, وہ پریارٹیز کیا ٹاسک فورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے, جب آپ کے پاس آلریڈی آپ کے پاس یونین کونسل سطح پر آپ کے کونسلرز تھے, یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے, وہ آخر کس لیے, جن کی گلی, اسی لیے تو لوکل گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ اسٹیپ یہ, کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا پبلک سے, آپ کا اپنے محلے سے ایک اسٹریٹ گلی کی سطح پر انٹریکشن ہوتی ہے. وہ ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہے, کون کیا کرتا ہے, کس کو کیا ضرورت ہے. تو جب آپ پھر وہی بات یہ کہ پولیٹیکل, وہ پولیٹیکل مائلیج کہہ لیں, پولیٹیکل ایج کہہ لیں, پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ اپنی ڈومینیشن کہہ لیں, کسی بھی یعنی ابھی تک پھر ٹوٹلی سیاست ہی ہو رہی ہے, کوئی کسی نے معاملے کی حساسیت یا سنگینی کو نہیں دیکھا. دیکھیں وہ کہ ہم یوں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک نہیں دیکھا جو ریکوائرڈ ہے, جو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک سٹینڈرڈ لیول پہ نہیں, ہم نے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کر سکے. آگے دیکھنا, اس کے پریکاشنز, اس کے معاملات دیکھنا, وہ تو نیکسٹ فیز ہے نا. ہم اس کو ٹیک اپ ہی اس لیول پہ نہیں کر سکے جو انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے. صحیح. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ یعنی ایک تو ہے عام آدمی کا ریلیف تو ویسے ہی جہاں چلا گیا یا جیسے چلا گیا اس کے بارے میں کیا گفتگو کروں, لیکن وہ طبقہ جو بیوروکریسی کا حصہ ہے, جو سرکار کا حصہ ہے, اس پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے. سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں کورونا پھیل گیا, نائب تحصیلدار سمیت پولیس اہلکار بھی متاثر. 2.5 کلومیٹر کا علاقہ ریڈ زون قرار, 3000 گھروں کو مکمل سیل کر دیا گیا. اسی طرح وہ ڈسکا کا اسسٹنٹ کمشنر آفس, سٹی پولیس اسٹیشن, رجسٹری برانچ, ڈومیسائل برانچ سب ریڈ زون میں شامل. بازار بھی 59 مقامات سے بند کر دیے گئے. ہاں, یہاں ہم پلٹتے ہیں پہلی بات پہ, لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا, لاک ڈاؤن کریں گے غریب مر جائیں گے, لاک ڈاؤن کریں گے گھر کا چولہا کیسے چلے گا, لاک ڈاؤن کر لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پیشنٹ سامنے آنے کی ریشو کیا ہے. لاسٹ ویک 49% ریشو انکریز ہوئی ہے متاثرین کی, 49% ایک ہفتے میں. بالکل. ایک طرف تو یہاں تعداد دیکھیں, ہمیں لاک ڈاؤن اٹھانے کی, ہمیں معاملات کو ایز کرنے کے لیے, ریسٹرکشنز کو ہٹانے کی, ہم کیوں مخالفت کریں. ہمارا بھی تو اسی میں پرابلم ہے نا. ہم بھی باہر سے بیٹھے تو بات نہیں کر رہے کہ کسی اور کنٹری میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بالکل. ہم اسی چیز کو فیس کر رہے ہیں, ہر جگہ فیس کر رہے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی ہے. تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جس پہ ڈائریکٹلی ہم متاثر اس سے نہ ہوں. لیکن معاملہ یہ کہ آپ دیکھیں, وہی دیکھیں کہ ایک طرف تو پیشنٹس کی تعداد, وہ ملٹیپلیکیشن اس کی ریپڈلی شروع ہو گئی ہے. بالکل. دوسری طرف آپ جتنے معاملات خراب ہو رہے ہیں اتنا معاملات آپ ڈھیل دیتے جا رہے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آوازیں آگے کہ 9 مئی سے کچھ وہ لاہور میں جو تاجر ہیں انہوں نے کہہ دیا جو مرضی کو آئے جائے دیکھے, ہمیں جیلوں میں ڈالنا جو مرضی. انہوں نے دکانیں کھولنے کی 9 اجازت بجے دینے سے کا مطالبہ کر دیا. ہم کس لیے ہوا ہے, وہ اس شہ سے ہوا ہے, اس لیک آف آپ کہہ لیں کوارڈینیشن سے ہوا ہے, اس بیان بازی سے ہوا ہے, اس چیزیں سے ہوا ہے کہ جب آپ آج کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, اس کو آہستہ کرنا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے, اس کو اتنا کھول دیں گے, اتنا اس کو جزوی لاک ڈاؤن بنا دی جائے گا, اتنا سمارٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ ایج ملنا شروع ہو گیا نا. آپ سپیس دیتے ہیں, جب تک آپ کسی کو سپیس نہ دیں کچھ بھی نہیں کچھ ہو سکتا. وہ سپیس ملی تو اس پہ وہ کھل کے آ گئے ہیں. اب آپ انہیں ماریں گے, دکانیں زبردستی بند کرائی جائیں گی, وہ ایک نیا تماشا, ایک نیا معاملہ, اس کے اوپر ایک نئی سیاست شروع ہو جائے گی. یعنی ہم معاملات اصل معاملہ سے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. نہیں, اہم بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈیفائن نہیں ہو پایا کہ یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے, جس وجہ سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. دیکھیں پہلے کیا کہا جا رہا تھا کہ یہ اپریل کے اینڈ تک انشاءاللہ اس میں بڑا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. مئی میں تو یہ ہوا بس گیا ہی گیا. 8-9 مئی یہ بھی کہا گیا کہ مئی کا مہینہ بڑا سخت بھی ہوگا. دیکھیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پہلے جس نے کہا وہ شخصیت کون تھی, جن کو آپ نے اسپوکس پرسن بنایا, جس کو آپ نے پورے کی پوری ایک کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا, جس کو سارا معاملہ ٹیک اپ کرنے کے لیے آپ نے اس کو سارا کیپٹن بنا دیا. تو وہ معاملے کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مئی میں تو یہ گیا
یہ تو ماشاءاللہ بڑا سکون ہوگا. اب وہی شخصیت جناب وہ کہے جا رہی ہیں کہ یہ تو معاملہ جو ہے جون اور جولائی میں انتہا کو پہنچ سکتا ہے. بالکل مئی کے کچھ دن یا آخری ہے, یہ کہ آپ مطلب کیا آپ لالی پاپ دے رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے یا تو ان حقائق سے عوام کو آگاہ کر دیں ایک ہی دفعہ کہ بھائی اپنے ذہن نہ بناؤ اپنے آپ, کیونکہ جب جیسی مصیبت آتی ہے اسٹریٹجی ویسی ہی بنائی جاتی ہے. بالکل جس لیول کی پرابلم ہوتی ہے اسی لیول پہ آ کے اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. تو جب آپ ہمیں کہیں گے, آپ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, بس یہ بس آنے جانے مسئلہ کوئی بات چھوٹا موٹا ہو گیا تھا بس, تو ہر بندہ اس کو لائٹ لے گا. جب لائٹ لے گا تو پھر وہ شکار بھی ہوگا, خود نہیں ہوگا, وہ سب کو کرے گا. بالکل. پھر وہ ایک جو چھوٹا مسئلہ ہے وہ ملتے ملتے بڑھتے بڑھتے وہ پورا اتنا بڑا ہو جائے گا, گمبھیر ہو جائے گا, پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. بالکل. تو بھائی وہ معاملے کو شروع سے کہ جب آپ کے لیے ایک بندے کے لیے وہ معاملہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ اس وقت کنٹرول کر لیا جائے, بجائے یہ کہ اس کے بعد پھر پوری کی پوری مشینری جو سی وہ ایک ایشو پہ آ جائے, باقی پھر سارے صرف نظر ہو جائیں گے. نہیں تو میں پھر یہ ڈسکا والا ایشو دیکھیں, یہ ڈسکا کی آپ نے بات کی تھی کہ ڈسکا والا ایشو آپ دیکھیں کہ صرف ڈسکا نہیں باقی معاملات شہروں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ بیچارہ دیکھا گیا, اس کا وہ ٹیسٹ آ گیا, وہ کسی طریقے سے اس نے کروا لیا, کہیں سے ہوا, تو پھر دیکھتے کہ بھئی یہ تو یہاں بیٹھا ہوا تھا 10 دن سے, یہ تو روزانہ ان کے آپس میں یہاں, تو آپ اس کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, آپ کل دیکھ لیں, پرسوں دیکھ لیں, 2 دن پہلے دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. اس کو چھوڑیں, آپ یہ لاہور کی گلیوں میں دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, آپ اسلام آباد کا یہ ترامڑی کا علاقہ دیکھیں, آپ باقی جتنے علاقے دیکھیں کہ کتنے دنوں سے جب لاک ڈاؤن تھا بھی اس وقت وہاں شاپنگ کا دکانیں کھلے رہنے کا وقت کیا تھا, وہ رش کیا تھا. ہم نے دیکھا کہ منڈی میں کیا ہو رہا ہے, بالکل وہ سماجی دوری کے کانسیپٹ تو ختم ہو گئے, سوشل ڈسٹینسنگ کا تو قصہ ہی نہیں تھا. آپ نے 2 جگہ آپ بٹھا کے یہ 2 گلیوں میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس دفتر کو بند رکھو, اس کو رہنے دو, یہاں یہ ہوگا, اس کے ساتھ ہی آپ 4 گلیاں چھوڑ کے وہاں آپ میلہ لگا لیتے ہیں. بالکل. تو بھائی وہ کیا کنٹرول کریں گے. یہ جواز بھی سندھ نے کہا تھا کہ جی شاید یہ جو ہے نا کورونا پھیلانے میں احساس پروگرام کا بڑا ہاتھ ہے, یہ سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. اب وہ دیکھیں وہاں اس معاملے میں وہ ٹو سم این ایکسٹینٹ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ خود بھی یہی معاملہ سارے, بات یہ ہے کہ وہ خدمت سے زیادہ سیاست. آپ لگا لیں گے, لائن لگا لیں گے, آپ راشن بانٹنے میں لگا لیں گے, کسی میں لگا لیں گے, تو وہاں کرونا نہیں آئے گا. دوسرا وہ کارڈ بانٹنے میں آئے گا یا پیسے دینے میں وہاں کرونا آ جائے گا. میں کرونا بھی دیکھ کے آ رہا ہے کہ کون سی پارٹی کی طرف جانا ہے, کون سی پارٹی کی طرف نہیں جانا. بالکل. یہ کلیکٹیو, میں کہہ رہا ہوں لیکن کلیکٹیو اب تو اپروچ نہیں ہے. سرکار کے حصے جو ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو گئے, یعنی کمشنر آفس, یہ پبلک پلیسز ہیں, سٹی پولیس اسٹیشن, رجسٹری برانچ, ڈومیسائل برانچ, یہ سارے کے سارے ریڈ زون, پھر تحصیلدار, پولیس اہلکار. رجسٹری برانچ, ڈومیسائل برانچ, لائسنسنگ برانچ, یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں رش جو اتنا زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں اب جب ہمارے کمشنر آفس, تو ہمارے ذہن میں ایسے آ جاتا ہے جیسے کمشنر کا وہ اس کا جو اسپیسیفک آفس ہے, ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بندہ نہ آ سکتا نہ جا سکتا ہے, وہ اتنا بڑا روم ہے. وہ تو بھائی وہ تو کمشنر کے لیے ہے نا, وہاں تو کوئی نہیں آ جائے گا. مسئلہ یہ کہ کمشنر آفس کی وہ بینر تلے, وہ جو پوری بلڈنگ ہے, جو پوری وہ پریمسز ہے, وہاں کیا ہے, وہاں تو 6000 بندہ کھڑا ہے باہر, وہ لائن میں لگا ہوا ہے, اس نے لائسنس لینا ہے, اس نے رجسٹری کروانی ہے, اس نے کچھ اور معاملات کرانے ہیں, اس سارے کے سارے اس کے تو کس جگہ رش ہے. تو پھر وہ تو اسی پر کہہ لیں کہ ایک پریمسز سے اسی جگہ سے وہ چیز تو پھوٹے گی, وہ چیز تو نکلا ہے. بالکل. آپ کا جو وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے, وہ کوئی بھی جو اہلکار بیٹھا ہے, وہ جس سے انٹریکشن کر رہا ہے پبلک کے ساتھ, اس میں اس کی پریکاشنی میجرمنٹ کس لیول کے تھے. یہاں پہ پھر وہی سوال دہراؤں گا, اور میرا پھر مقصد وہی وہ نہیں ہوگا کہ آپ مہر ثبت کریں, لیکن رائے ضرور چاہیے ہوگی کہ اب مزید آپ اس کی سنگینی کی طرف جاتا ہوا معاملے کو دیکھ رہے ہیں, پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا ہمیں, جیسا بھی ہے. یعنی وہ حکومت شاید اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی, لیکن صورتحال جو ہے جو سنگینی یا گمبھیر ہو رہی ہے, اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, ٹھیک ہے, اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کی ماننی پڑتی ہے. بچے کو پڑھانا ہے, بچہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا, بچہ کی کیا مسائل ہیں, وہ بار بار فیل کیوں ہو جا رہا ہے, اس کو سب کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں. تو وہ جو مسئلہ ہے وہ کسی پیر صاحب نے نہیں بتانا, وہ ٹیچر نے بتانا ہے. بالکل بالکل. یا سائیکیٹرسٹ نے بتانا ہے. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو جا کے ہم اسپورٹس مین سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہہ کہ بھائی 4 دفعہ رہیے, آپ اتنے کلومیٹر دوڑ لے گا لو ٹھیک ہو جاؤ گے, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. بھائی دیکھو اس کا اس سے کیا تعلق ہے.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ لاک ڈاؤن ہوگا کرنا ہے نہیں کرنا، اس کی کیا سب سے پہلے جو پوچھنا تھا، سب سے پہلے دیکھنا تھا، سب سے پہلے جو آن بورڈ لینا تھا، جن کی ریکمنڈیشن تھی وہ طبی ماہرین تھے. بالکل. اور وہ اب تک کوئی مشاورت. اب ہم کیا کریں، مطلب ریسٹرکشنز بھی بولنے میں بھی کرنے میں کہ ہم نے جن سے پوچھنا تھا انہیں بتایا جا رہا ہے. بالکل. المیہ یہ کہ جن سے پوچھنا تھا جن سے پوچھنا تھا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ نہیں کرنا. تو پھر جب معاملات یہ ہوں گے تو پھر یہ لاک ڈاؤن سمارٹ ہوگا یا ہارڈ ہوگا، پھر اس میں تو پھر وہ بس ہوگا، وہ تو ہوگا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کون سی طاقت ایسی ہے جو روک رہی ہے حکومت کو، حکومتی اراکین کو، حکومتی کمیٹیوں کو، حکومتی عہدیداروں کو کہ وہ علماء مشائخ سے بات کر سکتے ہیں، وہ کاروباری حضرات سے بات کر سکتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے پلان بنا سکتے ہیں، وہ امدادی کام چل رہے ہیں، وہ اجرا ہو رہے ہیں پورٹل کے بزنس کے حوالے سے، اجرا ہو رہے ہیں پورٹل کے بے روزگاروں کے حوالے سے، لیکن ابھی تک ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت تک نہیں ہوئی. دیکھیں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کوئی کسی کے آگے بند باندھ نہیں سکتا. میں نے وہ بات کی تھی کہ آپ سپیس دیتے ہیں. بالکل. جب آپ سپیس دیں گے تو پھر یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے پہلے دن سے کس بندے کو آگے کیا، جن کو آپ نے سب کچھ بنایا، وہ سپریم کورٹ کا ان کے بارے میں دیکھ لیں آپ کیا معاملات ہیں. بالکل. کیا رائے رہی، کیا وہاں سے ریمارکس آئے. بالکل. معاملات کوئی ایک جگہ سے خراب ہو تو بندہ بات کرے نا، کوئی ایک سرا پکڑے. لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. کیسے دیکھیں، بات یہ کہ منوا لیں یا مان لیں. بالکل. دنیاوی جتنے معاملات میں ہم نے بڑوں سے بزرگوں سے وہ ہم نے دیکھا سنا یہ ہے کہ مان لیں یا منوا لیں. بالکل. لیکن یہاں معاملات یہ ہیں کہ نہ منوا سکتے ہیں نہ ماننا ہے. یہ سارا کا سارا آپ کو پورا آپ دیکھیں نا کہ اس کا احاطہ کریں تو یہی اسی ایک فکرے میں آپ جتنا گہرائی سے سوچتے جائیں، جتنا دیکھتے جائیں، وہ اسی میں ہے. بالکل. یہ میں پہلے بتا چکا کہ مختصر ماننا ہے نہیں، منوا سکتے نہیں. لیکن کچھ ایسی صورتحال بھی ہے، یعنی ایک تو وہ ٹیم ہے پوری جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کون کون آ کے کیا کیا بات کر جاتا ہے، لیکن ایک شخصیت بڑی عجیب ہے. ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کا قلمدان کچھ اور ہے، باتیں ان کی کچھ اور ہیں، کردار ان کا کچھ اور ہے، جو ان کے ذمے ہے اس کی حالت کیا ہے، میں اس حوالے سے بھی ذکر کرتا ہوں. لیکن پہلے میں ہیڈ لائنز کی طرف جاؤں گا کہ شہباز شریف کے ستارے گردش میں ہیں. عید الفطر کے بعد نیب 2 طرفہ ٹارزن بنے گا. شیخ رشید کی پیشگوئی ہے. یہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے IPPs اور چینی چوروں کو نکیل ڈال دی. نیب ترمیمی آرڈیننس میں فی الوقت ترمیم کی تردید کر دی انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید اتحادی ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جس شعبے کی وزارت ان کے پاس ہے، جو قلمدان ان کے پاس ہے، اس کے بارے میں بھی میں صرف ایک لائن آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں. باقی تبصرہ میں ضرور چاہوں گا ہر حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ قرنطینہ کے لیے جو ٹرین کی ایک بوگی ہے اس میں کھڑے کھڑے آگ لگ گئی. اچھا، اب شیخ صاحب کا بھی ایشو جو سا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ٹھیک ہے. وہ دراصل جیسے کہتے ہیں نا کہ ون مین شو، وہ طویل عرصے سے ون مین شو کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح. اور انہیں وجوہات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ سیاسی گھٹن کا ایک ماحول اس طرح تھا کہ ان کے جو چٹکلے ہیں نا وہ ایک سننے والے کو ایک اپنی طرف کھینچتے ہیں، جاذبیت کہیں نظر آتی ہے. وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ بندہ اس سیاست میں اس گھٹن کے ماحول میں اسی شگوفے پھوٹتے ہیں. صحیح. تو ان کے معاملات، ان کی جو چیزیں ہیں وہ اسی لیول پہ لی جان رہی ہیں. جیسے وہ خود ان کا اکثر فکر ہے نا کہ ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی. تو یہ شیخ صاحب کے جو فکرے ہیں یہ خود بذات خود ان کی ذات، یہ بذات خود ان کی یہ پیشن گوئیاں، یہ بھی ہلکی پھلکی موسیقی ہی ہے. یہ اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ موسیقی بھی کوئی ڈھنگ کی تو ہو. ایک مطلب بات ہوتی ہے کرونا کے حوالے سے. اچھا، کرونا کے حوالے کو بھی چھوڑ دیں، آپ کا ایک قلمدان ہے، ذمہ داری ہے، آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، اس پہ آپ 5 منٹ بات کرتے ہیں، کہہ کے بات کرتے ہیں میرے پاس 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے آپ کے پاس سوال ہیں، آپ سوال کر لیں. لیکن وہ 5 منٹ کے سوال میں وہ اتنی سیاست پہ مبنی گفتگو کر جاتے ہیں اور اپنے معاملات اور مسائل تو ویسے ہی کہیں اور پڑے ہوئے ہیں، لیکن
باقی کی ساری سیاست جو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایسے اتحادی ہیں، ان کا اتحاد گفتگو میں ہے، ہر کام پہ بولنا ہے انہیں، اتنا متحد ہیں وہ گفتگو کرنے میں. مسئلہ یہ دیکھیں کہ شیخ صاحب نے جب سے وزارت سنبھالی ہے، آپ دیکھیں کہ ریلوے کی حالت، معاملات وہاں سب چھوڑ دیں، وہاں حادثات کی ریشو کیا ہے. بالکل. آپ پچھلے 5 سال نکال لیں، پچھلے 10 سال نکال لیں اور ان کا ٹینور نکال لیں. بھائی جب بات یہ ہے کہ تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، کہ معاملات یہ ہیں کہ کسی کو جو ان کی ہم نے ان کی وہ کہہ لیں کہ ان کے سیانہ پن، ان کی پیشن گوئیاں، ان کے جادو کی چھڑی، ان کی جیب کی گھڑی، یہ باتیں، یہ گفتگو، یہ شگوفے، بھائی وہ ہمیں قوم کو اس وقت فائدہ دیں گے کہ بھائی جو اسپیسیفک ذمہ داری آپ کو دے گی، کم از کم آپ تو یہ کہہ سکیں کل کو کہ بھائی میری ذمہ داری یہ تھی، مجھے جو میں نے اپنے گھر کو سنبھال کے رکھا ہے، میں نے اپنی وزارت کو، میں نے اپنے کام کو، اس میں کچھ شک ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. جو کام آپ کے ذمہ سونپا گیا آپ اس کو تو کر نہیں پا رہے. بالکل. آپ کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. اچھا ان کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ یہ شیخ صاحب ویسے ہے ایک ویژنری آدمی اس لحاظ سے کہہ لیں کہ ان کی کیونکہ پولیٹیکلی، کیونکہ وہ ایک تھا نا کہ وہ خود سے سروائے سارا ایک کیا، مسلسل جہد، مسلسل کوشش، گلی محلے کی سیاست، ان کا یہ بہت بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں یہ ایک سرٹن لیول تک کسی کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ اسمیل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ اب اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی وقت فوری اپنی سچائی کے لیے تاکہ سند رہے، یہ 1-2 فکرہ ضرور ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بعد میں بوقت ضرورت کام آئے کہ میں نے تو اسی وقت کیا دیا تھا. کہ بھائی میں ساتھ تھا لیکن میں تو گائیڈنس کے لیے تھا. اچھا اس میں کوئی ایسا تجربہ سیاست یا کسی کا دگج ہونا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے وہ بیچ کی سیاست میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، اور اس کے بعد ٹائم لیتے ہیں نا وہ کہ اچھا شاید اب ہو جائے. چلو اتنے دیر کے لیے یہ ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ تھا، یہ 1 مہینہ ہے، اس کے لیے تو میرا یہ فکرہ محفوظ رہے گا نا، یہ اتنا کام میرے لیے ضمانت میری ہو گئی ہے. اس سے آگے چلتے ہیں، پھر یہ آگے ویٹ کر دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ادھر ادھر معاملہ ہو سکتا ہے، این اس ٹائم یہ ایک بات دے دیں گے تاکہ پبلک میں بھی بتایا جائے کہ لیڈرشپ، سچائی. ان کے معاملہ دیکھیں، ان کے پہلے ان کی جو پولیٹیکل کیمپین تھی راولپنڈی میں، انہوں نے کیا کچھ کہا، یہ ہوگا تو یہ کر دوں گا، ایسا ہوگا تو میں یہ نہیں کروں گا، لیکن اس پہ خود کار پر نہیں رہ سکے. مسئلہ صرف یہ کہ وہ معاملہ شور، میڈیا، سیاست میں ان کے انٹری رہے، صورتحال رہے. وہ ایک بڑا پیارا فکرہ میں نے سنا تھا، کسی نے بولا کہ نظریاتی نہیں نظر آتی ہے. نظریاتی نہیں نظر آتی ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نظریاتی سے زیادہ نظر آتی ہے، یہ ایشو رہ گیا ہے. صحیح. کہ انہیں پتہ لگے کہ شاید ہماری سیاست، ہماری خدمت، ہمارا سب ویژن، وہ سب کچھ ہے، وہ اپیرنس پہ ہے، پبلک اپیرنس پہ ہے. بالکل. لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں تو فرصت ہی نہیں ملتی. وہ تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا اور جواب دہ بھی شاید کوئی اور ہوگا. بیچارے وہ بھی کوئی اور ہی ہوتا ان کے پاس ہے ضرور. ٹھیک ہے، اور وہ رہے گا شاید. میں آگے بڑھتا ہوں. مودی سرکار کی اشتعال انگیزی، بھارتی فورسز کی بربریت، کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز میں گولہ باری، خاتون زخمی، پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج. کب تک یہ ہٹ درمی برقرار رہے گی جی بھارت کی، اور کیوں باز نہیں آتا؟ کچھ حقائق اتنے تلخ ہیں کہ ان کو جتنا بیان کیا جائے، جتنا سوچا جائے، اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. ایک ملک ہے بھارت جس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے صوبے، کتنی بغاوتیں، کتنے وہاں حالات خراب، کتنے مودی کے لیے شرمندگی، مودی کے لیے کس محاذ پہ مودی کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. نہ صرف اندرونی پولیٹیکل محاذ پہ بلکہ انٹرنیشنل عالمی لیول پر بھی. اب تو حد یہ ہوگی کہ امریکہ جس نے ٹرمپ کہہ لیں، اس سے پہلے اب اوباما کہہ لیں، کہ جو وہاں آ کر چائے اڑاتے تھے، وہاں مودی کی جپھیاں، ایک نئی انہوں نے سفارتی ایک لینگویج، ایک کہہ لیں کہ ایک جیسچر انہوں نے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی. وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد امریکہ نے خود وہاں سینیٹرز نے اب وہ کیا کہہ دیا کہ ہم بھائی اس کو ہم کس واچ لسٹ میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، مرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ RSS کی جو پالیسیز ہیں، مودی کے اصل میں مودی کا پرابلم یہ ہے کہ مودی کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ جو ٹیم تھی اس میں کوئی ایک بھی کہہ لیں نا کوئی انسان، کوئی سمجھدار شخصیت اس کے ارد گرد آپ کو نظر نہیں آئے گی. جتنے منجھے ہوئے وہاں کردار تھے
وہ پردہ اسکرین سے پیچھے آؤٹ کر دیے گئے. یعنی وہ پس پردہ ہیں. جتنے منجے ہوئے انڈین پالیٹکس میں جتنے منجے ہوئے جتنے بڑے نام تھے وہ اب آپ کو نظر آئیں گے اس میں نہیں. اس کے گرد وہ ڈگڈگی بجانے والے ہیں. نہیں تو اب یہ واقعی ڈگڈگی بج رہی ہے، لیکن اس کے نتائج کانسیکوینسز اس کے نتائج یہ کہ ہمیں اس کے آگے متحد ہونا پڑے گا، اسپیشلی خاص طور پر OIC کو. صحیح. جب تک OIC صرف بیان بازی، وہ بھی جب پوری دنیا چیخ چیخ کے گلے اپنے پھاڑ چکی ہوتی ہے تو OIC کو اس وقت ہوش آتا ہے. وہ یہی والا معاملہ ہے کہ انہیں جگایا جاتا ہے، اٹھ جاؤ بھائی. بالکل. اب کسی حد تک صورتحال آپ کے حق میں آ گئی ہے، آپ بھی کچھ کوئی بول دو، کردار ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ بول دو. تو OIC کا بھی پورا کا پورا کردار وہ یہی ہے. جب تک OIC اس کو فرملی اس کو ڈیٹر نہیں کرتی، اس کو آگے لے کے تمام جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایک سوچ کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک اس کو ریزنٹمنٹ اس کو شو ان کے آگے اگینسٹ نہیں کرتی انڈیا کے آگے، انڈیا یہی کرتا رہے گا. تو ایک محدود وقت میرے پاس ایک جملہ چاہیے، تو یہ لیتھارجی کی وجہ کیا ہے OIC کی، اگر وہاں پہ بے حسی ہے تو؟ اس کی وجہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ انویسٹمنٹ ہے، اس کی وجہ روپیہ ہے. انسان پیچھے ہے، روپیہ آگے، جس کی وجہ سے OIC بے حس نظر آ رہی ہے اور بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو چلانے والے، ان کو معاملات کرنے والے، ان کے اپنے معاملات وہاں فٹ ہیں. صحیح. اجازت صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.